सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को बना। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ऐदी, मैं हूँ पाकिस्तान। ऑडियंस, वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। आई एम योर होस्ट फराज दरवेश। यूं तो ईद का समा है, खुशियों की आमद है और हमें बातें भी इसी हवाले से करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का मोहसिन, पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स जिसको ना ताज की परवाह थी, ना किसी तमगे की परवाह थी, ना किसी नोबेल अवार्ड की परवाह थी, ना उनको किसी हुकूमत की परवाह थी, ना ऐश और अय्याशी की परवाह थी। मकसद जिस इंसान का ये था कि इंसानियत की खिदमत। पाकिस्तान का यतीम नहीं था, पाकिस्तान की बेवा, पाकिस्तान के मजबूर, पाकिस्तान के जख्मी, पाकिस्तान के मुर्दा भी, जिनके सरों पे वो साया रखते थे, जिन लाशों को कोई नहीं उठाता था उनको ईदी साहब उठाते थे, जिन बच्चों के ऊपर कोई सर पे हाथ नहीं रखता था उनके सर पे हाथ रखते थे, जिन बेवाओं को का कोई उनको पूछने वाला नहीं होता था, उनके साथ अब्दुल सत्तार ईदी होते थे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, पाकिस्तान को लगता ऐसा है कि खुदा ने एक तोहफा दिया था, पाकिस्तान को क्या इंसानियत को एक तोहफा दिया था। वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब आज हमें नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया और हम सब और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया को उस पर अफसोस करना चाहिए। लेकिन साथ ही ये वादा भी करना चाहिए कि ईदी साहब हमें जो सबक पढ़ा गए वो सबक हमें फॉलो करना चाहिए। आप किसी भी रंगो नस्ल के हों, किसी फ़िरक़े, किसी मज़हब के हों, ईदी साहब आपके लिए मौजूद थे, हर उस मजबूर के साथ, यतीम के साथ मौजूद थे। तो इससे पहले कि मैं ईद की ट्रांसमिशन की तरफ जाऊं और ईद के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूं, पहले हम अब्दुल सत्तार ऐदी साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने। रियाज हक साहब, अली हसन समंतार साहब और मिसबा आज़म साहब, तीन हज़रात का और पूरी टॉक फॉर पाक की टीम का शुक्रिया कि आज हम सारे के सारे साथ बैठे हुए हैं और मकसद ये है कि ईदी साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। तो रियाज हक साहब, आप बताइए, ईदी साहब पाकिस्तान को एक तोहफा मिला, किस तरह देखते हैं और हमें वो क्या सिखा गए? और वाकई आज मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो यतीम था अब तक यतीम नहीं था, लेकिन शायद आज ईदी साहब के जाने के बाद वाकई हम सब यतीम हो गए। इनके बारे में कई चीज़ें जो लोग शायद वाकिफ ना हो, ये हकीकी मानों में इंसान थे और मुसलमान थे। और उसकी वजह यह है कि इस्लाम में दो चीज़ें हैं, दो किस्म के हुकूक हैं जिनकी बहुत अहमियत है। एक तो हुकूकुल्लाह, अल्लाह के जो तरफ आपके हुकूक हैं, मतलब नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, ये सब, हज। दूसरा जो हिस्सा है हुकूक का, वो है हुकूकुल इबाद, यानी दूसरे, ये ह्यूमन राइट्स का मतलब ये कि दूसरे इंसानों की जो हकूक़ हैं आप पर। तो पाकिस्तान में जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है आम लोगों का, वो हुकूकुल्लाह है कि बस नमाज रोज़ा कर लो और ये जो है हज पे चले जाओ, ये काफ़ी है मुसलमान होने के लिए। इनका ये कहना था कि नहीं, हुकूकुल इबाद के बग़ैर आप मुकम्मल मुसलमान हो नहीं सकते। तो इन्होंने दूसरों के लिए जो कुछ किया वो वाकई एक सही मिसाल है एक मुसलमान होने की
اور پکے مسلمان ہونے کی. اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے, ان کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ جناب کسی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ جو ہیں عیسائیوں اور ہندوؤں کی لاشیں یہ کیوں اٹھاتے ہیں آپ تو مسلمان ہیں. تو انہوں نے کہا یہ اس لیے اٹھاتا ہوں کہ یہ جو ایمبولینسز ہیں نا میری جو اٹھاتی ہیں یہ تم سے زیادہ مسلمان ہیں. یعنی ان کو یہ احساس تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جب حقوق العباد کی بات ہوتی ہے تو اس میں حقوق المسلمین نہیں, حقوق العباد کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق, تمام انسان شامل ہے. اچھا فورنرز کی طرف سے اگر میں دیکھوں ان کا ایک بڑا اچھا جو ایک اناٹو لیون نے ایک کتاب لکھی ہے جو پروفیسر ہیں امپیریل کالج لندن میں, انہوں نے کتاب لکھی ہے پاکستان ہارڈ کنٹری. تو اس میں انہوں نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے ایدھی صاحب کا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ریموٹ جگہ چلے جائیں جہاں پر ڈسٹی لٹل ٹاؤن ہے, چھوٹی سی جگہ ہے, نہ تو کوئی وہاں پر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جاتا ہے, نہ ہی کوئی گورنمنٹ کے آفیشلز جاتے ہیں, بالکل اس کو ابینڈن کیا ہوا ہے اور اسٹیٹ کا دور دور تک نام و نشان نہیں. لیکن وہاں بھی آپ کو ایک کانکریٹ شیک مل جائے گا جس کے اوپر ایدھی فاؤنڈیشن کا جھنڈا لگا ہوگا, اندر اس کے ایک ایمبولینس کھڑی ہوگی, ریڈی ڈرائیور ہوگا اور ایک ٹیلی فون لگا ہوگا وہاں پر. تو یعنی وہ تمام فنکشنز جو اسٹیٹ کو کرنے چاہیے جس اسٹیٹ نے ابینڈن کر دیا لوگوں کو اپنے ان کے گیپس فل. علی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اور ریاض صاحب نے جو آخر میں گفتگو کی تھی اس سے میں ایک پیغام ہے, اور اس میں یہ کہ عبدالستار ایدھی صاحب نے جو بہت سارے کام ہم سویلینز جو پاکستان کی قوم ہے وہ سمجھتی ہے یہ تو حکومت کا کام ہے, کچرا پڑا ہوا ہے یا کچھ جو ہے بیمار ہے جی تو حکومت کا کام ہے, لیکن وہ ساری کی ساری جو خدمت کی جو ذمہ داریاں تھیں ایدھی صاحب نے اپنے اوپر لے لی تھیں. ایمبولینس کا سلسلہ اور جو ہے ہزار جو ہے لوگوں یتیم بچوں کی ٹیک کیئر ہو گئی, بیواؤں کی ٹیک کیئر, دارالامان بنا کے رکھے ہوئے تھے, تو وہ ساری چیزیں اپنے ذمہ دار. تو ایک تو یہ پیغام ان کی ایک لیگیسی ہے کہ بھائی آپ حکومت کی پرواہ نہ کریں کہ حکومت کا ہی کام ہے کہ وہی کریں, آپ خود اپنے ہاتھوں سے بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں, آپ خود بھی جو ہے خدمت کر سکتے. تو آپ کیا کہنا پسند کریں گے اس حوالے سے آپ؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ کیونکہ جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی ایک فلاحی ریاست کے اندر رہنا چاہتے ہیں جہاں پر ایک حد تک آپ اپنی طاقت سے جو ہے چلیں اور کبھی آپ کمزور پڑ جائیں یا معاشرے کے دوسرے عناصر جب کمزور ہوں تو ریاست جو ہے آپ کی مدد کے لیے ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ریاست جو ہے وہ تو خود بیچاری اتنی کمزور ہے, اس کے اندر جو ہے طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے, ناداروں کی مدد کرے, غریبوں کی کرے. تو اس میں یقیناً جو ہے اس قسم کے لوگ جو کہ فلاحی کام کریں وہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ ان کا مقام جو ہے بہت اونچا تھا. میرے اپنے لیے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا سیکھنے کو جو ہے وہ ملا ایدھی سے, تو وہ جو میرے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ زندگی کو یہ نہ سمجھیں کہ جیسے کوئی آپ کو کسی قسم کی تیاری کرنی ہے اور پھر زندگی جینی ہے. وہ آدمی جو ہے زندگی مستقل جو ہے جی رہا تھا, جیسا وہ کرنا چاہتا تھا, جو اس کا مشن تھا اس کے حساب سے وہ کام کر رہا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ فراز جو ہے وہ زندگی کی تیاری کر رہے ہیں کہ ایک دن ہم جو ہے زندگی اس طریقے سے جئیں, جس طریقے سے بھی کچھ اپنے لیے جو ہے مالی آسودگی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور ایسا چاہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جائیں گے, فلانا ہوگا وہ. تو اس میں جو ہے وہ یہ سبق میرے لیے کم سے کم جو ہے وہ ایدھی کی طرف سے یہ ہے کہ نہیں, زندگی گزارنا اپنا جو ایک خیال ہے اس کے حساب سے بہت ہی اہم چیز ہے اور وہ جو ہے کرنا چاہیے. مصباح صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اور ایک جو ایدھی صاحب کا پیغام تھا کہ بغیر کسی رنگ و نسل, کسی فرقہ, کسی مذہب سے ابب جا کے الگ ہو کے, یعنی کہ بالکل جو ہے کوئی انسان ہے اس کا کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق ہے, کسی بھی شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, ہندو, کوئی بھی ہے, وہ ہر ایک کی خدمت کے لیے حاضر تھے. اور کئی لوگوں نے ان پہ اعتراض بھی کیا کہ جی آپ ان کافروں کی مدد کر رہے ہیں, یہ کیوں, جیسے ریاض صاحب نے مثال دی, اور کئی دفعہ یہ اعتراضات ہوئے, پھر بھی وہ ڈٹے رہے اور ان کو دھمکیاں بھی کئی دفعہ آئیں لیکن ڈٹے رہے انسانیت کی خدمت کے لیے. تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ پاکستانی قوم کو کم از کم یہ رنگ و نسل اور فرقے اور مذہب سے بالاتر ہو کے جو ہے انسانیت کی طرف ہمیں جو ہے جانا چاہیے اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے, اور یہی پیغام دین کا بھی ہے. ہاں, ان کا ایدھی صاحب کا سب سے پہلے تو میں اس چیز کا مطلب آئی ووڈ لائک ٹو کنڈول فرام ایدھی صاحب کی جو فیملی ہے, مگر وہ تو ایک انٹرنیشنل پراپرٹی تھے, تو ہم لوگ سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں, وہ ہم سب سے ریلیٹڈ تھے.
تو ان کا انہوں نے کوئی کافی عرصہ پہلے ایک انٹرویو دیا تھا, بہت انٹرسٹنگ بات انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو ان کی جو والدہ محترمہ تھیں, جب وہ اسکول جاتے تھے انہیں 2 پیسے دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بیٹا 1 پیسہ تو تم نے خرچ کرنا ہے اپنے اوپر اور 1 پیسہ تمہیں خرچ کرنا ہے کسی اور کے اوپر, کسی کی مدد کے لیے. اور ایسے نہیں کہ بھئی کسی دوست نے مانگا آپ نے دے دیا, قرضہ دے دیا, مطلب آپ کو ہیلپ کرنی ہے کسی کی. تو یہ کافی بڑا چیلنج انہوں نے زندگی بھر ایسا فیس کیا کہ ہر روز کے حساب سے انہیں وہ پیسہ کسی ضرورت مند تک پہنچانا ہوتا تھا. تو ایک طرح سے انہوں نے بلڈ اپ وہاں سے کیا, بہت ینگ ایج سے انہوں نے اس چیز کو بلڈ اپ کیا. اور علی نے بڑی اچھی بات کہی, ہم لوگ سب پلانس کرتے ہیں کہ یار ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ایدھی صاحب نے کوئی پلان نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ آئی ول ڈو اٹ ناؤ. اچھا گورنمنٹ ہیلپ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نہ کریں, میں خود کر لوں گا. اچھا آس پاس کے لوگ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے میرے اپنے بہن بھائی والنٹیئرز جو ہیں جو وہ لوگ کر لیں گے. اس طرح سے انہوں نے گرو کیا اپنے آپ کو. بلقیس ایدھی صاحبہ کا لاسٹ ایئر ایک انٹرویو چلا تھا اور مجھے یاد ہے وہ, اس میں انہوں نے فرمایا تھا, جب آبویسلی ایدھی صاحب حیات تھے اس وقت, انہوں نے یہ فرمایا کہ جب ان کے گھر میں چوری ہوئی جس میں بہت بڑا زیادہ جو سونا وغیرہ اٹھا کے وہ لوگ لے گئے اور ان کا اپنا ڈرائیور تھا جو کہ جیل میں تھا جس نے مطلب پلان کیا جیل سے بیٹھ کے سارا کچھ, تو یہ بہت ڈسہارٹ ہوئے تھے اس وقت. حالانکہ بہت لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا سارا پیسہ جو ہے ریکور کر دیں گے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. بڑے بڑے جو کراچی کے جو ٹائکونس تھے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا نہیں, ایشو از ناٹ دیٹ کہ پیسہ تو آ جائے گا, پھر آ جائے گا, لیکن یہ پیسہ تو میرے لیے نہیں تھا, یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو ضرورت مند ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے اس کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں لیکن وہ اپنے اوپر 1 پائی اس کی خرچ نہیں کر رہا, اور وہ جو ہے اس کے لیے یہ کتنی ویسی بات ہوگی کہ وہ کسی پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, کسی کی ہیلپ کر رہا ہے, اور وہ اس کے گھر میں نقب لگائے, ان کے گھر میں ڈاکہ زنی کرے. تو ایک ہاں بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے. تو ایدھی صاحب جو ہیں وہ تو زندہ تھے اور زندہ رہیں گے ہم سب کے دلوں میں. اور جیسے ریاض بھائی نے اگزامپل دی پاکستان ہارٹ کنٹری, میری بھی نظر میں نے بھی پڑھی ہے وہ کتاب, اور اس کو پڑھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ لوگوں کے کہ باہر کے بھی لوگ جو ہیں وہ ان کی جو رسپیکٹ ہے اس کو جانتے ہیں, اس کی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اور اسے حالانکہ بہت سرسری ذکر ہے. جو لوگ پاکستان کے بارے میں بڑے کریٹک ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی انتہا پسندی ہے, وہ آ کر کبھی دیکھیں کہ پاکستان میں اسی طرح داڑھی, لمبی سی داڑھی رکھ کے ٹوپی پہننے والے ایک آدمی بلا رنگ و نسل اور مذہب کے اور فرقے کے ہر ایک کی مدد کرتا تھا. تو یہ ایک پاکستان کی ایک پازیٹیو سائڈ ہے, اس کو دیکھیں کہ وہاں پر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے مائنورٹیز کو یا اقلیتوں کو مارتا پھرتا ہے. 2014 میں میرا اتفاق ہوا وہاں جانے کا, ان کے ایک سینٹر پہ جہاں پہ بچے تھے, یتیماں تھے اور سب. تو آپ جا کے دیکھیے بہت ہی ویل آرگنائزڈ وہ لوگ تھے, بچے. اور عبدالستار صاحب کو کئی دفعہ آفرز ہوئی کہ آپ باہر جا کے اپنا علاج کرائیں, انہوں نے اپنا علاج باہر جا کے نہیں کروایا, انہوں نے اپنا علاج خیراتی اسپتال میں ادیب رضوی صاحب کا جو SIUT ہے جو کہ ان کے بہترین دوست بھی تھے, انہی سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, اور انہوں نے کہا جی مجھے جتنا ان پہ ٹرسٹ ہے کسی پہ نہیں ہے. ہاں نہیں ان کا تو, اور انہوں نے ایک میسج دیا ہے اس سے, مطلب اب لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے, لیکن انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ بھئی جو یہ خیراتی اسپتال ہیں جہاں پر مطلب انہیں پتا تھا کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں, ان کی جو عزت ہے وہ کسی بڑے سیاستدان یا جرنیل سے زیادہ ہے عام عوام کے, تو وہ وہاں گئے. تو کم سے کم یہ ایک ٹریڈیشن شروع ہو جائے نا کہ بھئی کسی طرح سے کہ لوگ جو ہیں اپنے انسٹیٹیوٹس کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کریں. بالکل. سو آڈینس آپ نے تینوں حضرات کی گفتگو سنی, اور ہم ذرا اپنے کچھ عید کے سلسلے کی طرف جاتے ہیں. یقینی طور پہ دل تو ہمارے بھی دکھے ہوئے عیدی صاحب کے جانے سے, لیکن بہرحال علی حسن صاحب نے ایک بڑی اچھی بات اپنے فیس بک پہ پوسٹ ڈالی تھی کہ علی حسن صاحب آپ یہ بتا دیے کہ ہر وہ شخص جو ہے خوش قسمت ہے کراچی کا. اب ذرا خود بتائیے کیا لکھا تھا آپ نے. میں نے یہ لکھا تھا کہ کراچی کا ہر وہ مشہور شخص خوش قسمت ہے جو کہ کوئی ٹارگٹ کلنگ میں نہ مرا ہو بلکہ اپنی طبعی موت جو ہے مرا. تو وہ جو ہے بڑی ان کی خوش نصیبی تھی کہ اتنی لمبی عمر اور بہترین کامیاب زندگی گزاری عیدی صاحب نے, لوگوں کی خدمت کی, اور بہرحال ہم سے ایک بہت بڑا ہمارا اثاثہ چھن گیا, دنیا سے ایک بہت بڑا اثاثہ چھن گیا, یتیموں سے ایک بہت بڑا اثاثہ چھن گیا. تو بہرحال ہم عید کی طرف آتے ہیں اور عید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ عید
کس طرح بنائی جاتی ہے. اور آج کا جو شو ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا مختلف کریں گے, مختلف اس طرح سے کریں گے کہ ہمارے جو ریپڈ فائر قسم کے راؤنڈز ہوں گے اس میں ہم بڑے شارٹ سوالات لیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان ساری چیزوں کی طرف جاؤں, میں جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سلیکن ویلی بے, سین فرانسسکو بے ایریا, جو یعنی کہ جتنی دنیا بھر میں زیادہ تر جو انوویشنس ہو رہی ہیں وہ اس علاقے سے سٹارٹ ہوتی ہیں. بڑی بڑی کمپنیز اور نئی نئی ٹیکنالوجی جو نکل رہی ہے ہائی ٹیک کی, وہ سب یہیں سے نکلتی ہے. تو یہاں کی طرف تاریخ پتہ کریں, یہاں پر عید کی کیا تاریخ رہی ہے, اب سے پہلے یہاں پر عید کیا بنائی جاتی تھی اور آج یہاں پر عید بنائی جاتی ہے کس طرح سے اور کیسے بنائی جاتی ہے. تو سب حضرات سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ سلیکن ویلی کی جو عید ہے وہ کیسے منائی جاتی ہے. ریاض صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں شارٹ کی, اگر آپ بیان کریں کہ آپ نے یہاں پر کس طرح ایوالو ہوتے دیکھا, ایک ارتقائی عمل دیکھا پچھلے 30-31 سال جب سے آپ یہاں پر ہیں عید کے جو حوالے سے. جی میں یہاں سلیکن ویلی آیا تھا 1981 میں, تو مجھے یہاں کوئی 35 سال ہو گئے ہیں اس ویلی میں. تو شروع میں ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بہت کم تھے بلکہ ان جنرل جو مائنورٹی کے لوگ تھے وہ یہاں بہت تھوڑے سے تھے. اب ایک میرا جو پہلا میجر پروجیکٹ تھا, میں انٹیل میں کام کرتا تھا, وہ تھا 80386 کا ڈیزائن, پہلا جو انٹیل کا 32 بٹ مائکرو پروسیسر تھا 386. تو اس پہ وہ اتنا کامیاب ہوا کہ اس کو انہوں نے, جو ہماری ڈیزائن ٹیم تھی, ان سب کو پرسن آف دا ایئر کا ریکگنیشن ملا پی سی میگزین سے. تو ہم لوگ 7 لوگ تھے ڈیزائن ٹیم میں, تو اس کی تصویر اب بھی موجود ہے جو پی سی میگزین میں پبلش ہوئی تھی جب. تو ان 7 میں سے صرف میں ایک واحد نان وائٹ شخص تھا, باقی جو ہمارے 6 ساتھی تھے اس ٹیم میں وہ سب کے سب وائٹ تھے. اب اگر آپ دیکھیں ویلی میں تو آدھے سے زیادہ جو کام کرنے والے ہیں یہاں ہائی ٹیک انڈسٹری میں, مور دین 50% وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا کلرڈ لوگ ہیں, مائنورٹیز سے ہیں. اس میں انڈینز ہیں, چائنیز ہیں, پاکستانی ہیں, یورپینز بھی ہیں, بہت سے اسرائیلی بھی ہیں. تو بہت سارے لوگ یہاں باہر سے اس دوران میں آئے ہیں. تو شروع میں ظاہر ہے جب تعداد کم تھی تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اسلامک سینٹرز بھی ایک دو ہی تھے. نماز کیسے ہوتی تھی؟ بس تھوڑے سے لوگ, تو وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے. بلکہ میں جب شروع میں جہاں میں نے جانا شروع کیا, کیونکہ وہ کام سے میرے قریب تھا سینٹا کلیرا میں, تو وہ ایک ویئر ہاؤس انہوں نے لیا ہوا تھا, اور وہاں پر وہیں پر ہم لوگ نماز بھی پڑھتے تھے, جمعے کی بھی, ویسے عید کی بھی وہیں ہو جاتی تھی نماز. اتنے کم لوگ تھے. لیکن اب ماشاءاللہ اس دوران جب 35 سال میں یہاں پر اب آپ دیکھیں تو یہاں تقریباً 20-25 بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, یعنی کہ اور ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ان اجتماعات میں. تقریباً اس وقت کہتے ہیں, ایک برکلی میں اسٹڈی ہوئی تھی کہ اس بے ایریا میں, جو کہ جس میں شامل ہے سلیکن ویلی شامل ہے, ایسٹ بے ہے, پیننسولا ہے, یہ سب ملا کے سین فرانسسکو, تقریباً 2.5 لاکھ مسلمان اس وقت یہاں موجود ہیں. اور ان 2.5 لاکھ میں سے کوئی تقریباً 34% تو یہیں کے امریکن بورن ہے, باقی جو ہیں 66% وہ فورن بورن مسلمان ہیں. اور ان میں سب سے بڑی تعداد جو فورن بورن مسلمس میں وہ پاکستانیوں کی ہے, کوئی تقریباً 14%, تقریباً کوئی 35,000 پاکستانی بورن مسلمز یہاں اس وقت موجود ہیں ویلی میں. تو اس کے لحاظ سے میرا تو اس بات سننے میں آیا کہ پورے بے ایریا میں کوئی تقریباً 23 سے 24 جو ہے عید کی نمازیں. I'm not surprised, اس لیے کہ اور اچھے خاصے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں, اور بڑے جس میں یعنی کہ کئی ہزاروں لوگ. علی صاحب آپ کی عید کیسی گزری؟ عید کا ذرا بتائیے کیا سلسلہ ہے. اچھی گزری, اور میں جو ہے نا یہ سن رہا تھا گفتگو, مجھے تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہاں پر آئے ہوئے, لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے تعداد بڑھ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کسی بھی گروہ کا کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہوتا ہے, اس کے اندر پھر وہ دیکھتے ہیں ذیلی تشخص. تو پہلے جو ہے وہ تشخص صرف ایک اسلام کا, تو جو ہے وہ لوگ کہیں بھی اپنا جو ہے نماز انہوں نے پڑھ لی کر لیا ہے. اس کے بعد جو ہے کیونکہ آبادی بڑھ گئی, اس کے بعد وہ کہ مزید اس کے اندر ایک ذیلی تشخص کہ آپ کیا ہیں اس کے اندر. چنانچہ اگر آپ جو ہے دوہری انداز سے آپ عید منانا چاہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ یہاں پر جو ہے موجود ہے, زوردار طریقے سے, ایک نہیں بلکہ 2 مساجد ہیں. اگر آپ جو ہے خانی طور پہ منانا چاہیں جو ہے وہ عید, تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے.
شیعہ طور پہ بریلوی. تو اس طریقے سے جو ہے اب یہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے مطلب یہ ٹو کٹ اٹ شارٹ خلاصے کے طور پہ یہاں پر ماشاءاللہ عید میلاد النبی بھی برپا ہوتی ہے, وہ بھی منائی جاتی ہے یہاں پر عید بھی, بقرعید بھی, باقاعدہ قربانی یہاں ہوتی ہے, لوگ جا کے جو ہے بکرے ذبح ہوتے ہیں, قربانی ہوتی ہے یہاں پر محرم پور بنائے جاتے ہیں, یہاں پر آپ کی جو عید جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے. تو مطلب ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اجتماعات ہیں اور جو دن ہیں وہ یہاں پر کھل کے منائے جاتے ہیں, اور عید میلاد النبی کی تو بہت بڑی محافل ارینج ہوتی ہیں یہاں پر. مرزا اعظم صاحب آپ ذرا بتائیے. میں تو یہاں جیسے آپ کو بتایا 6 سال سے ہوں صرف, مطلب اس ایریا, لیکن اس سے پہلے آپ مطلب میں امریکہ میں تو میں 1988 سے ہوں, سو ظاہر ہے دیکھتے آ رہے ہیں, اور ایوالو تو ہوا ہیں چیزیں بہت زیادہ, کہ اس زمانے میں 80s میں اور 90s میں آپ دیکھیے شکاگو اور 1-2 ہی شہر تھے جہاں کے اوپر بڑے اجتماعات ہوتے تھے, مگر ان سب جگہوں پر تو کبھی سننے میں نہیں آتا تھا کہ جیسے ریاض صاحب نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہوتے تھے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک کسی محفل میں ایک صاحب نے یہ بتائی بات, وہ یہیں پر پتہ نہیں کتنے سال سے 30 سال سے ہیں تقریباً, تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہ ہمیشہ سے یہ ہمیشہ کہیں زیادہ تھی انڈین سے, لیکن یہ لوگ ووکل لوگ نہیں تھے زیادہ. ان لوگوں کی جو چیزیں ہوتی تھیں, جو ان کے جو تہوار پہلے کا بتا رہے تھے, انڈین کمیونٹی کا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی 15-20 سال کا کنٹمپریری فینومینا ہے, لیکن وہ لوگ اتنے ووکل ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن اب زیادہ ہو سکتا ہے, نہیں, لیکن ان کے خیال سے کہ ابھی بھی مطلب دے آر کمپیریبل, کہ اگر ڈیٹا میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی 5 لاکھ تو یہاں پر پاکستانی ہیں, اور امریکہ میں پورے امریکہ, اور 3 ملین انڈینز ہیں اس وقت. نہیں, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ امریکہ, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ویلی. اینی ویز, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ظاہر چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. مطلب اب ذرا دوسرے ریپڈ فائر ٹائپ کے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ حضرات ہم نے ایک تو عید منائی, ہم لوگ سیاست پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں, ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے, تو ذرا پاکستان کے اور جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر لیجیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آڈینس کے بعد, جو ہے ان سب سے جلدی آگے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, دنیا کے جو قائدین ہیں. سب سے پہلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں ہمارے جو پاکستان کے جو رہنما ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں, اور میاں نواز شریف اسٹارٹ کرتا ہوں, ابتدا کرتا ہوں. اور سب سے سوال یہ ہے کہ آپ سب حضرات کو اگر میاں نواز شریف مل جائیں ابھی اس وقت, جو ہے آپ کو کال کریں اور آپ سے مشورہ لیں, تو آپ جو ہے ان کو پہلا 2 کیا مشورے دیں گے؟ تینوں. ریاض صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. میرا مشورہ ان کو یہی ہوگا کہ اب آپ نے اکانومی کو اسٹیبلائز کر دیا ہے, اور اب ریلیٹیولی سیکیورٹی سچویشن ابھی ٹھیک ہو رہی ہے, بٹ ڈونٹ اسکرو اٹ اپ. کوئی ایسا کام مت کریں کہ جس سے مزید کوئی یہ معاملہ گڑبڑ ہو. دوسرا کیا مشورہ؟ یعنی سب سے بڑا ڈر ان کا یہی رہتا ہے کہ ہی از نون ٹو شوٹ ہمسیلف ان دی فٹ, کہ کوئی اب سب معاملہ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے کچھ ایسی, اور اپنے جو ان کے حواری ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں. وہ کچھ زیادہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں, جیسے شروع میں انہوں نے مشرف کے اوپر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے تھے, لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. تو یہ سب نہ کریں, اور اگر یہ ایسا کریں گے, اگر معاملہ ٹھیک رہا, تو پھر یہ نہ صرف اپنی ٹرم کمپلیٹ کریں گے بلکہ اگلی بار بھی جیت سکتے. ٹھیک ہے, علی صاحب آپ میاں نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے؟ ابھی کال آ جائے. نہیں, جو ہے وہ اول تو کہنا چاہیے میں کیا مشورہ جو ہے کسی کو دوں, لیکن ایک عام مشورہ سب کے لیے, سب سیاسی رہنماؤں کے لیے, وہ یہ ہے کہ جیسے عیدی صاحب کا جو ہے انتقال ہوا, اس طریقے سے ایک دن آپ کا بھی ہو جائے گا. اب آپ یہ سوچیں کہ جو ہے وہ آپ کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جانا چاہیں گے. آپ کے پاس جو بھی طاقت ہے, نواز شریف کی بات بہت زیادہ طاقت نہیں ہے, لیکن چلو جتنی بھی ہے اس کا لیگیسی ابھی کیا لیگیسی آپ ہاں کیا آپ جو ہے نا آپ اس کے ساتھ حکومتی سیاست کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے آپ؟ نہیں, وہ جو ہے میرا خیال میں نہ وہ سنیں گے اور نہ میں دوں گا. مصباح اعظم صاحب جلدی ریپ اپ کرنی ہے. ہاں نہیں, میں پریٹی مچ ان سے میں یہی کہوں گا کہ مطلب ڈونٹ اسکرو اپ, کہ جو ان کا جو ان کی جو چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں, مطلب اس میں کھل کے سامنے آئے سب سے پہلے, اور ذرا باہر آ کے بات بھی کریں, کہ مطلب صرف اپنے لوگوں ہی سے نہ کروائیں باتیں, کیونکہ اس میں پھر مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں. اور دیکھیے قانون ہیں, کچھ قانون ہیں, لیکن ملک جو ہے اس میں بہت سی لا قانونیت بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ ذرا سا اسٹیٹس کو سے ہٹ کے تھوڑا سا آپ کوئی اور بات کریں گے, اپنے بارے میں کلیریفیکیشن دیں گے اور بتائیں گے, تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا. عمران خان صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟
عمران خان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ میں بہت صلاحیت ہے، آپ میں بہت کیپیبلٹیز ہیں، لیکن آپ جلدی نہ کریں. آپ اس حکومت کو کچھ دن چلنے دیں، ان کو کام کرنے دیں اپنا. آپ اپنا خیبر پختونخوا جہاں آپ کو حکومت وہاں فوکس کریں، وہاں امپروو کریں سچویشن کو، تاکہ وہ سب کے لیے ایک مثال بن جائے. تو کوئی دھرنے وڑنے نہ دیں. ہاں میرے خیال میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہے یہ مناسب نہیں ہے، ایجیٹیشن کی سیاست مناسب نہیں ہے. پاکستان جو ہے اب اس کو حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس سے معاملات خراب ہوئے، حالات خراب ہوئے، تو یہ مت سمجھیں کہ صرف لوگ کہیں گے بھئی نواز شریف نے غلط کیا ہے، کچھ وہ کہیں گے آپ نے بھی غلط کیا ہے. علی حسن صاحب. نہیں، یہ بات تو جو ہے میں لکھ بھی چکا ہوں، اور مطلب ظاہر بات ہے سنیں گے تو نہیں وہ، لیکن ایک خیال یہ کہ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پر آپ کی طاقت جو ہے بہت زیادہ ہے. فرض کریں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ میاں والی جو ہے وہ تو بالکل آپ کی محبت میں دیوانہ ہے. اب آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف میاں والی کو ایک مثالی جو ہے معاشرہ بنا دیں. آپ یہ چیلنج جو ہے وہ سب کے لیے ہے کہ جو آپ کا خیال ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے بھائی، یہ تو ہمارا اپنا جو ہے نا یہ ہے، تو بھائی جو بھی آپ کے خیالات ہیں پورے ملک کے لیے، جس قسم کا بھی آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں ملک ہو جائے، جس قسم کی فلاحی ریاست ہو جائے، بنا دیں نا اس کو. چھوٹی جہاں پر آپ کا بس چل رہا ہے، ہم بھی دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم خود بخود. اعظم صاحب. میں تو سب سے پہلے عمران خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ مے بی آئی وڈ ساؤنڈ لٹل بٹ مایوس ان دیٹ سینس کہ ان کو چاہیے کہ جو ان کا جو ویلفیئر کا جو کام ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں. سیاست جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہی ہیز این ایپٹیچیوڈ آف پالیٹکس. اب وہ اس میں اپنے آپ کو زبردستی اس میں گھسیٹ رہے ہیں، اور دنیا میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ڈگری لے لیتے ہیں کسی کی، لیکن ان کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا، اینڈ دین دے اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. ہمارے میڈیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو کہ، ہزاروں تو میں نہیں کہوں گا، بہت سارے مشہور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ اینکر بنے ہوئے، بٹ دے آر ناٹ اینکر. مطلب تو آپ کچھ اور کام کریں، آپ چھوڑ دیں سیاست، چھوڑ دیں کہ آپ سیاست کو کرتے رہیں لیکن پیچھے رہ کے کریں. آپ اچھی ٹیم بنائیں لوگوں کی، اور مطلب ایک طرح سے باہر رہ کے کریں. مطلب سیاست آپ نہیں کر سکتے ایز سچ. جو ایک اور ہمارے قومی لیڈر ہیں، کراچی لیڈر الطاف حسین صاحب، ان کے بارے میں ریاضت صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ میں ان سے مشورہ ان کا یہ ہوگا کہ آپ ایم کیو ایم چھوڑیں. ایم کیو ایم کو کہ نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. آپ جو ہیں وہ کافی اس سلسلے میں بدنام ہو چکے ہیں، آپ کی ڈیمیج گڈز ہیں آپ ایک طرح سے. آپ کے بارے میں اتنے سارے انکشافات ہوئے ہیں جس سے لوگوں کو آپ پر اعتماد نہیں رہا ہے. تو آپ اپنا راستے سے ہٹیں اور دوسرے نئی قیادت کو ابھرنے کا موقع دیں. بالکل یہی بات انہوں نے جو ہے میں بھی میری بالکل انڈورس کریں گے. آپ میں بھی بالکل انڈورس کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ اب پیچھے ہٹیں اور مطلب چلنے دیں. زرداری صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی پیپلز پارٹی جو ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کی واحد نیشنل پارٹی تھی یہ، جس کی تقریباً پورے پاکستان میں ہر خطے میں سپورٹ تھی. پنجاب میں سپورٹ تھی، سندھ میں تھی، خیبر پختونخوا میں تھی. اور اب آپ نے کیا کیا اس کا؟ اب جو ہے آپ سندھ تک لمٹ ہو کر آ گئے، اور سندھ میں بھی آپ کا پرفارمنس اتنا خراب ہے کہ اگر وہاں آئیڈینٹی پالیٹکس نہ ہوتی تو شاید وہاں بھی آپ ہار جاتے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر واقعی دوبارہ پارٹی کو بلڈ کرنا ہے تو آپ پہلے تو یہ کہ ینگ قیادت کو، آپ بلاول کو، بخیر بلاول کے آئیڈیاز اچھے ہیں اور بلاول ینگ آدمی ہے، انرجیٹک آدمی ہے، تو اس کو آپ موقع دیں کہ وہ آگے بڑھے، اور اس کے ساتھ نئی قیادت کو آگے بڑھنے کا موقع دیں تاکہ وہ دوبارہ ایک طرح سے نیشنل پارٹی بن سکے. اور ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت ایک نیشنل پارٹی کی. ہاں میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک عرصے سے یہ نعرہ جو ہے بلند رکھا ہے ایک عوامی پارٹی کا. اگر یہ جو ہے زرداری چاہتے ہیں ایسا کہ واقعی ایک عوامی پارٹی نظر آئے، تو انہیں چاہیے کہ وہ نواب شاہ میں ایک عام سا گھر خریدیں، اپنا ان کا شہر ہے، وہاں جا کے رہیں تاکہ ان کو ایک معلوم ہو کہ عوام کے کیا مسائل ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی لوگ جو ہے گزار رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اور اس سے جو ہے لوگوں کے اندر بھی ایک ابھرے گا ان کے لیے محبت کہ بھائی ایک عام آدمی کی طرح یہ رہ رہا ہے، چنانچہ پارٹی بھی جو ہے کچھ کر سکے گی. پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑا تاریخی طور پہ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ ایک اچھی اپوزیشن تو رہتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو دے اسکرو اپ تھنگس. کہ جیسے بھٹو صاحب تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن ہی بیکیم فیوڈل، اور انہوں نے
पर्सनलाइज करना शुरू कर। जरदारी साहब के पास भी वैसे ही बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि भुट्टो साहब जब आए थे उस वक्त मुल्क टूटा था, जरदारी साहब जब आए थे उस वक्त इतना लंबा माशाल्लाह से कंट्री आया था, टेररिज्म बढ़ रहा था, उनके पास एक चांस था कि वो चीज़ों को ठीक करते और चलाते, लेकिन उन्होंने ही चोज टू अबेंडन दोज थिंग्स, और उन्होंने अपने दोस्तों को लाकर उसमें पोजीशंस देना शुरू कर दी, और PIA में और हर जगह, और हर चीज़ का मसला ख़राब हुआ। तो मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब के अंदर वो टैलेंट है पॉलिटिक्स का, हालांकि कहा जाता है बिलावल को आगे करें, आप बिलावल को आगे करें, उनको अपनी मर्जी से चलाने दें पार्टी, उनको डिसाइड करने दें। हो सकता है बिलावल बहुत काट छाट करें, लोगों को निकालें बाहर। रियासत पाकिस्तान का सबसे मजा हुआ सियासतदान इस वक्त कौन है? एक काम मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान, वो सबसे होशियार, लेकिन मैं कहूँगा विकेड सियासतदान है। उन जब भी कोई मुश्किल में पड़ता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हों, जब मुश्किल में पड़ते हैं तो वो जाके उन्हीं से एडवाइस मांगते हैं। अली हसन साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी मिसाल है। अच्छा, एक अच्छी मिसाल, वो पॉलिटिशियन तो हैं, लेकिन कोई स्टेट्समैन नहीं है। ही डजंट सी द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर देखने के लिए मेरे ख्याल में हमारे सियासतदानों को देखना चाहिए। हमारे जो अभी ईदी साहब चले गए हैं, उनकी जिंदगी से कुछ सीखें, बजाय इसके जो ईदी साहब ने कौम से कुछ लिया नहीं, उसको दिया, सिर्फ दिया, और वाकई बहुत ही खुलूस के साथ उन्होंने दिया। जो कुछ पैसे मांगते भी थे जाके, वो बहुत पैसे जमा किए, वो तमाम के तमाम लोगों को दे। अच्छा, ये हमारे सियासतदान जब बजाय देने की और लेके और बाहर जाके बैंक अकाउंट्स में जमा करा दे और पैसे, इलाज भी बाहर, बच्चे भी बाहर, सब स्टेट सारे बाहर। खिदमत करें लोगों की। और सियासत जो है ना, उनकी सियासत सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अगला इलेक्शन कैसे जीते हैं और किस तरह किसको खरीदें या बेचें। उनकी सियासत ये होना चाहिए कि आम आदमी को किस तरह बेहतर करें, ताकि वो वाकई लोगों के दिलों में हुकूमत कर सके, बजाय इसके कि सिर्फ जमीन पर। और ईदी साहब किसी लैंड क्रूजर, किसी बॉडीगार्ड, बिल्कुल आम गाड़ियों में घूमते, अपनी एम्बुलेंस में घूम रहे होते थे। पाकिस्तान का ज़ीरक सियासत में इसका कौन है? नहीं यार, इसका वाकई जवाब आसान, मतलब जवाब है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि जो भी हमें नजर आते हैं मारूफ लोग हैं, बाईपास करें सब। ठीक है मिसबाह आजम साहब, अब देखिए, जब आपने सवाल पूछा तो आपने कंपैरेटिवली पूछा कि पाकिस्तान के हिसाब से, आपने दुनिया के ये नहीं कहा कि तारीख का सबसे उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। पाकिस्तान का इस वक्त, मतलब मेरा जो टिल्ट है वो टुवर्ड जो ANP की जो टॉप लीडरशिप है, उन लोगों में थोड़ा विजन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो है शहबाज शरीफ को मैं कहूँगा कि उनके अंदर इतनी समझ है, हो सकता है कि वो अच्छी रिप्लेसमेंट भी हो नवाज शरीफ साहब। अच्छा, आपने ज़ीरक सियासतदान है, पाकिस्तान से अब हट के हिंदुस्तान की तरफ जाते हैं। मोदी साहब अभी आपको कॉल करें, आप मोदी साहब को क्या मशवरा देंगे? मोदी साहब मेरा कहाँ मशवरा सुनेंगे भाई, ये तो हमारा दुश्मन है। लेकिन ये कि मैं उनको मशवरा यही दूंगा कि ये जो हैं, जो जिस कदर PR पे लगे हुए हैं, ये अपने घर में तो बैठते ही नहीं हैं। अच्छा, जब देखो जनाब के फलां जगह गए और हर एक को जाके गले मिल रहे होते हैं, इधर उधर जाके समझते हैं कि तमाम हिंदुस्तान के मसाइल का हल यही है कि पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करके और PR करके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जो आम लोग हैं उनको देखें, उनकी दाल रोटी का इंतज़ाम करें, उनको टमाटर नहीं मिल रहे, दाल नहीं मिल रही, उसका इंतज़ाम करें। और ये जो झूठे फिगर्स वगैरह ये छापते रहते हैं, मसलन GDP के बारे में, कि कोई भी नहीं मानता। इवन जो उनका राजन, जो उनका जो स्टेट जो सेंट्रल बैंक चीफ था, इवन ही सेड कि यार ये तो GDP फिगर्स जो है तो कंकाउंटेड है। ठीक है, तो उनको चाहिए कि बजाय इसके कि ये तमाम का तमाम ये हाइप क्रिएट करें, हाइप के बजाय कुछ सब्सटेंस को एड्रेस करें। जो मोदी साहब जो है जिस जगह से आए, आप उनको मशवरा क्या देंगे? नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। उससे यही है जो है वो आप समझें कि भाई ये आदमी जो है कम से कम जो दुनिया में एक अरसे से चल रहा है कि ट्रिकल डाउन इकॉनमी, कि भाई गरीब आदमी जो है वो आखिर में उसके पास ऊपर से नीचे आ जाएगा, उसी राह के ऊपर लग गए अपने जो है पस मंजर के बावजूद। तो ख्याल जो है वो ये है कि काश ये ऐसा ना समझें, बल्कि जो है
اس لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ کی بات کریں جہاں سے کہ زیادہ پائیدار تبدیلی آئے گی بجائے اس کے کہ مصباح اعظم صاحب. ہاں پریٹی مچ ریاض صاحب نے اور علی نے سب کچھ کہہ دیا ہے، لیکن یہی ہے کہ مطلب اپنے کنٹری کو زیادہ دیکھیں، اور یہ جو ایک طرح کا جو انہوں نے ایک ہوا سا کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے دنیا بھر میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، شاید انہیں شارٹ ٹرم میں تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں ڈی اسٹیبلائزڈ پاکستان جو ہے انڈیا کے لیے کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. ابھی وہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اب ایسے آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو اکنامکلی میلٹ کر دینا چاہیے، اور ان کا لیکن وہ یہ جب وہ لکھتے ہیں ایسی چیزیں، ایسے مشورے دیتے ہیں، تو وہ یہ نہیں، وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ پاکستان بیٹھا ہوا صرف ریسیونگ اینڈ پر ہوگا، جواب نہیں دے گا کسی چیز کا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں مودی صاحب کو خوش نہیں ہونا چاہیے ان سب چیزوں ڈیسٹیبلائز کریں گے تو اس کا آپ کے اندر دنیا میں کتنی جگہ ہو رہا ہے. ہاں کہ اور عراق میں جیسے ہوا اس کا سیریا پہ اثر ہوا، سیریا پہ جو ہو رہا ہے اس کا ٹرکی پہ اثر ہو رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا پاکستان پہ اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آپ اس وقت کیا مشورہ دیں گے ریاضت صاحب؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹویٹ بہت کرتے ہیں نا، تو یہ جو ینگ لوگ ہیں جب کسی کو انہیں انسلٹ کرنا ہو تو وہ ٹویٹ کے جواب میں کہتے ہیں ڈیلیٹ یور اکاؤنٹ. اچھا تو I would tell him to delete his account. اچھا علی حسن صاحب. نہیں، میرا ان کو مشورہ ہے کہ بالکل وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں جس طریقے سے وہ اپنی انتخابی مہم کے جو ہے شروع میں چلے تھے. وہ بتائیں کہ جناب صاحب جو ہے وہ میکسیکو اور جو ہے امریکہ کے درمیان میں دیوار اٹھانی چاہیے. وہ بتائیں کہ جناب صاحب مسلمانوں کا داخلہ بند ہونا چاہیے. یہ جو ہے میں چاہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر واضح ہوگا کہ انتخابات میں لوگوں کو کس کو ووٹ دینا. ٹھیک ہے. وہ ابھی جو شوگر کوٹنگ شروع کریں گے نا، وہ کر رہے ہیں، وہ جو ہے اس سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو میں یہ چاہوں گا، مشورہ جو ہے میرا یہ ہے کہ اسی طرح چلیں آپ جس طرح چل رہے ہیں. آپ بتائیں. مطلب ان کو کوئی مشورہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ مطلب وہ تو ہی از مین آف ہز اون ورڈ، اور اپنی چیزیں وہ خود کرتے ہیں. اور مطلب میرے خیال سے یہ بہت اچھا مشورہ ہے ان کو کہ آپ اپنے آپ کو جو آپ ریئلی ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، جسٹ ٹاک فار یور ہارٹ. آئی مین دیٹ از دا وے اٹ از، تاکہ پبلک کو پتہ چلے نا، اور ہم لوگ کو اور ہمیں اور آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ پولرائزیشن جو ہے کس حد پہ پہنچ. ٹھیک ہے. ہلری کلنٹن صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ہلری کا یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو بہت سارے تحفظات ہیں، آپ کو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو ای میل کا مسئلہ ابھی کھڑا ہوا ہے اس سے مزید ری انفورس ہوا ہے لوگوں کا جو ڈاؤٹس ہیں آپ کے بارے میں. تو آپ صاف صاف بات کریں، کوشش کریں کہ وہ تمام جو لوگوں کے جو ریزرویشنز ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں آپ کے بارے میں، ان کو ختم کریں. اور وہ اس کے لیے یہ آپ کو کچھ سچ بھی بولنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ آپ کوالیفائڈ ہیں بہت زیادہ، ہلری از ویری کوالیفائڈ ٹو بی پریزیڈنٹ، لیکن وہ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے اس کو بھی لیک کرتا ہے. فکس. علی حسن صاحب. ہاں جو ہے وہ ہلری کو بالکل انہوں نے جو باتیں کہی وہ مجھے خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ چیلسی کو نکال دیں ملازمت سے اپنی. وہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ اولادیں آ رہی ہیں. ہاں یہ کیا ایک بنتی جا رہی ہے، جو ہے بادشاہت سی جو ہے وہ بننے جو ہے شروع ہو گئی ہے کہ جو ہے وہ شوہر کے بعد جو ہے یہ، اس کے بعد جو ہے بیٹی کو کریں گے، اس کے بعد تو یہ جو ہے ڈائناسٹک پالیٹکس. لیکن یہ جو ہے نا ہلری کو یہ اپنے میاں کی وجہ سے نہیں آئی ہیں. مطلب انہوں نے اپنے اس پہ جیتا ہے، الیکشن جیتا ہے، سینیٹر رہی ہیں. اور اگر چیلسی ٹیلنٹڈ ہے، میرا مشورہ ان کو بس ایگزیکٹلی یہی ہوگا کہ بھئی آپ کلیئر ہوں اپنی چیزوں میں، اور آپ زور دیں زیادہ تر ینگ لوگوں کے اوپر جو کہ برنی سینڈر صاحب کی طرف سپورٹ میں تھے، اور وہ لوگ بڑے ایموشنل ہیں. یعنی کہ ان میں سے یہ تک اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم تو ٹرمپ کو ووٹ دے دیں گے اگر سینڈر نہیں ہے. تو مطلب اس چیز کو اوائڈ کریں. 4 منٹ میں بعد میں ایک دو اہم ملک ہیں ہمارے مڈل ایسٹ کے خطے، سعودی عرب اور ایران، ان دونوں کے جو رہنما ہیں، لیڈرز، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ سعودی عرب فرسٹ. سعودیز کا مشورہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے بہت ہی ہاسٹائل سٹینس لی ہوئی ہے ایران کے خلاف، شیعہ کے خلاف، یہ آخر میں آپ کے اپنے لیے بڑی تباہ کن ہوگی. اس لیے کہ آپ لوگوں میں تعصب پھیلا رہے ہیں، اور اس تعصب کے نتیجے میں آپ کو خود بہت زیادہ نقصان ہوگا.
جو ہو رہا ہے ان کو جو ہو رہا ہے۔ آئیسس مدینہ میں لوگ اپنا اٹیک شروع کر دیں گے ادھر ادھر، اور ان کی اور وہ پھر ان کے سبسٹینشیل بس پاپولیشن جو ہے وہ شیعہ پاپولیشن ہے، جہاں مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ پارٹ آف اٹ از بیکاز آف دیئر آئیڈیالوجی۔ علی حسن صاحب، نہیں، میرا خیال ہے کہ سعودی عرب جو کیونکہ بہت سارے دوسرے ملکوں کی طرح ایک مصنوعی ملک ہے، تو اس میں جو دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، اب ان کو مشورہ دیں نہ دیں وہ کام جو ہے آگے ہی بڑھے گا، کہ جس حساب سے جو ہے وہ اس میں علاقوں کے حساب سے وہ جو جس طرح کا ان کے اندر فرق ہے، وہ میرے خیال میں دراڑیں جو ہے وقت کیا کریں؟ آپ کوئی مشورہ نہیں دیں گے ان کو؟ نہیں، مشورہ تو جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اب ایک وقت کے ساتھ مقابلہ ہے کہ کتنی تیزی سے آپ ایک قابل اعتماد ایسا جمہوری جو ہے نظام لے کے آ جائیں جس میں ہر علاقے کے لوگوں کی برابر جو ہے نمائندگی، تو ہو نہیں سکتا اتنا کم وقت کے اندر۔ ایگزیکٹلی انہیں اپنی جو عورتوں کے اوپر جو انہوں نے ایک ریسٹرکشنز رکھی ہیں اسے ختم کرنا ہوگا، ورنہ آئی ایگری ود علی، وہ مصنوعی ملک ہے اور مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ سسٹین۔ ریاض صاحب، ایران کی جو قائدین ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ہاں، میرے خیال میں ایران میں جو روحانی صاحب ہیں ان کو تو میں بہت ایک زیرک آدمی سمجھتا ہوں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں ابھی، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جو ان کو ڈیل کرنا ہوگا کہ ان کے اپنے ملک میں بہت سے ہارڈ لائنرز ہیں، خاص طور پہ ان کا جو وہ ریولوشنری گارڈ ہے یا جو ان کے جو ملا ہیں قوم میں، وہ ان کے لیے سب سے بڑی، تو ان کو بہترین جو بہترین طریقہ ان کے لیے ہو سکتا ہے ان کو ہینڈل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ان کو وہ سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے باقی دنیا کی طرف یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے ایسا کوئی پالیسی چاہیے کہ جو ہم سب کے ساتھ میوچول کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس۔ اور اپنی مثال دیں، وہ خود بھی تو ایک مولوی ہیں، خود بھی تو وہیں سے آئے ہیں۔ علی حسن صاحب، ہاں، نہیں، یہ جو ہے اس طرح کی کچھ مواصلت ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے، ساتھ میں جو ہے فوج کا ڈنڈا ہے، اسی طریقے سے وہاں پر جمہوری حکومت کے اوپر ملا کا ڈنڈا ہے، تو اب یہ جو ہے خیال ہونا چاہیے عوام کو کہ وہ ان ملاؤں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے بجائے کہ ان کو جو قائدین کو مشورہ ہے، یہ جو ہے وہ جمہوری طاقتوں کو اور عام لوگوں کو یہ خیال روحانی صاحب، حسن روحانی کا ایران ایگزیکٹ پاکستان کی طرح نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ملاؤں کا کنٹرول اتنا، مطلب فوج کا کنٹرول اس حد تک نہیں ہے کہ وہاں تو باقاعدہ کونسل ہوتی ہے جو کہ سلیکٹ کرتی ہے، لوگوں کو نامینیٹ کرتی ہے، تو مطلب ظاہر ہے مشورہ تو بس اب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسرٹ کریں سلولی، کہ آپ اپنے کنٹری میں ایک طرح سے اکانومی کو بہتر کریں، اور اب تو ہوگی بہتر وہاں پر، اور یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے کنٹرول اور اپنے کنٹری کو کسی کا وار کی وہ نہ بننے دیں، کسی کے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں، جیسے انڈیا اگر کچھ چاہتا ہے آپ کے کنٹری کے تھرو پاکستان میں کرنا یا افغانستان میں کرنا، تو مطلب اس کے اوپر ذرا سا زور دیں، اس میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہونا چاہیے۔ افغانستان کی جو آپ کی جو ہے پاکستان کا اس سے بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے، افغانستان کی جو قائد ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میرے خیال میں افغانستان جو ہے نا، وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے دن جو ہے نا بہت نمبرڈ ہیں، اشرف غنی صاحب کے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی کوئی خاص لیجیٹمیسی نہیں ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ محض کابل تک محدود ہے، باقی جو ہے پورا جو ملک ہے ان کا وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ بیسٹ راستہ یہی ہوگا کہ یا تو وہ طالبان کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن کر لیں یا پھر چلے جائیں، اس لیے کہ امریکہ ان کو وہاں نہیں رکھ سکتا ہے بہت عرصے تک۔ ہاں، جو ہے وہ اسی طرح افغانستان کا مستقبل بھی بڑا ایک تاریخ سا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں امریکہ کی دلچسپی بھی ہے، لیکن امریکہ کا قدم جما کے رکھنا، اپنے پٹھوں کو ساتھ لے کے چلنا، وہ بھی جو ہے مشکل کام ہے۔ شاید اس طرح کا کوئی جو ہے آپ سعودی عرب اتنا کہہ رہے ہیں کہ بس سے باہر ہے، کچھ مشورہ دینا مطلب ہاں طاقت ہی نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ افغانستان تھوڑا ڈفرینٹ ہے سعودی عرب سے، اور وہ اس طرح سے کہ ابھی جب ہلری آئیں گی، سو آئی تھنک کہ دیر وڈ بی اے سرچ، وہاں پہ سرج ہوگا ملٹری کا، اور وہاں پر ایک ڈیسائسو ایکشن ہوں گے، اور اشرف غنی صاحب تو خود بیمار ہیں، لیکن ایک طرح سے وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ چل رہی ہے، پارلیمنٹ چل رہا ہے، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اشرف غنی صاحب رہیں یا نہیں رہیں، جو بھی ہوگا سسٹم رہے گا وہاں۔ اور میں آخری میں ختم کر رہا ہوں، ایک صاحب بڑے اہم صاحب میرے ذہن سے نکل گئے، راحیل شریف صاحب، کیا مشورہ دیں گے ریاض صاحب؟ میرے خیال میں راحیل شریف صاحب کی جو پالیسی ہے وہ اس وقت ٹھیک ہے، وہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کو چلنے دیں، اس کو سپورٹ کریں، اور اس کی سیکیورٹی وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں اس کی ہیلپ کریں،
اور خود ٹیک اوور کرنے کی کوشش نہ کریں. علی حسن صاحب نہیں، راحیل شریف جو ہے مشورہ کیا، راحیل شریف نے تو مطلب بنیادی طور پہ ڈنڈے پہ رکھا ہوا ہے نا باقی سب لوگوں کو. راحیل شریف صرف جو ہے نا وہ ڈنڈا ان کو اس طریقے سے لگائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی جو ایک بنیادی کام ہے معاشرے میں تعلیم، معاشرے میں جو ہے صحت عامہ، اس طرف وہ حکومت جو ہے زیادہ اپنا دھیان دے. ملٹری جو ہے وہ ڈفرینٹ ویز میں رول کرتی ہے. اب ایک نیا ڈاکٹرن آ گئی ہے کہ بی اے کنگ میکر ناٹ اے کنگ. سو obviously راحیل شریف صاحب از ون آف دا پرسن although مشورہ کیا دیں گے آپ کو؟ مطلب ٹھیک ہے چلاتے رہیں آپ اسی طرح سے، اور مطلب جب تک آپ کے سویلین جو اتھارٹی جو ہے وہ اتنی اسرٹیو نہیں ہوگی. آڈینس آپ نے سب حضرات کی گفتگو سنی. ہم عید کا موقع تھا اور عید میں جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے شیر خورمے کی طرف اور سویاں کھانے کی طرف. اور آپ سے بھی یہی مشورہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی ایک مشہور ڈش ہے سویاں شیر خورما، جو کہ عید پر اور ہمارے جو خوشی کے تہوار ہیں اس پہ بنتی ہے اور کھائی جاتی ہے. تو جتنے بھی ساؤتھ ایشینس ہیں ہندوستان پاکستان میں وہ ضرور یہ چیز جو ہے اس کو کھائیں، اور اگر آپ نے نہیں کھائی ہے تو ضرور کھائیں. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.